अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक इंतहाई अहम केस की समाअत हो रही है। ये मुकदमा है ताहयात नाअहली का। क्या आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी लार्जर बेंच करने जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच आज दूसरी समाअत कर रहा है। एक वक्फ़ा हुआ और वक्फ़े के बाद अब दूसरी साइड से दलाइल शुरू होंगे। ताहम आज जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो भी काफ़ी अहम हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको मालूम ही है, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया था और कुछ लोग इस मामले को डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब की ताहयात नाअहली से कि नवाज़ शरीफ साहब अब उनके सामने एक ये दीवार है इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कि ताहयात नाअहली की तलवार उनके सर पर लटक रही है। और इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये नोटिस लेना और इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करना, लार्जर बेंच तश्कील देना और इस तज़ाद को दूर करना कि आया जो 5 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला है जिसमें ताहयात नाअहली दी गई है, या फिर हाल ही में PDM गवर्नमेंट की जानिब से जो एक सादा कानून साजी के ज़रिए एक कानून बनाया गया है, 232 सेक्शन इलेक्शन एक्ट 2017 में शामिल किया गया है, उसको वो दुरुस्त होगा। इसके ऊपर अब ये बेंच बैठा है। आज बेंच ने जब समाअत का आगाज़ किया 11:37 पर, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने 3 लोगों को अदालती मुआवन मुकर्रर किया है। उज़ैर भंडारी जो कि इमरान खान साहब के भी वकील रहे हैं, रीमा उमर जिनको हम अक्सर TV पर देखते हैं, और तीसरे फैसल सिद्दीकी। उन्होंने चीफ जस्टिस ने बताया कि रीमा उमर यहाँ नहीं आ सकी, तो हम उन्होंने अपना एक रिटन सिनॉप्सिस हमारे सामने भेजा है, वो हम पढ़ लेंगे। दूसरा, उज़ैर भंडारी साहब अब अपने आर्ग्यूमेंट्स आज ही देंगे, और इसी तरह जो फैसल सिद्दीकी हैं वो भी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज सबसे पहले उन वकला को दावत दी जो इस ताहयात नाअहली के हक़ में हैं, या वो ये समझते हैं कि जो समीउल्लाह बलोच की जजमेंट है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर की थी बैक इन द डे जब जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की जो मियाद है वो ताहयात कर दी थी। और उस पर अब कई वकला आए सामने, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए। और अगर मैं आपको कुछ मोटी मोटी बात बता दूँ, फ़याज़ अहमद गौरी एक के वकील हैं जो पटिशनर थे इस केस के अंदर, आप कह सकते हैं पार्टी हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए। खुर्रम रज़ा साहब और मंसूर अली शाह साहब ने अपने आज ऑब्जर्वेशंस जो हैं उन्होंने दी। उन्होंने कहा है कि क्या ये अजीब नहीं लगता कि जो क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनको दोबारा इलेक्शंस में जाने का हक़ है, इलेक्शन लड़ने का हक़ हासिल है, लेकिन एक सिविल नोयत की जो गलती है उस गलती को करने वाले को कोई हक़ हासिल नहीं है। और फिर उन्होंने यहाँ पर कहा कि कत्ल और अगवा के जो मुजरिम हैं उनको सज़ा मुकम्मल करके दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त है। एक मौके के ऊपर जो वकील हैं खुर्रम रज़ा साहब, उन्होंने कहा कि इस्लाम भी ईमानदार और दयानतदार होने का दर्स देता है और नीयत की बात करता है, यानी जो आइन का आर्टिकल 62(1)(f) है उसके तहत सादिक और अमीन होना लाजमी है। और साथ उन्होंने अब यहाँ पर इस्लाम का हवाला दिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरम हुए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि इस केस में इस्लाम को ना लाएँ, तौबा और राह रास्त का तस्वर इस्लाम में भी है। एक शख्स दयानतदारी से अगर कहता है कि वो मैट्रिक पास है या उसकी उम्र 16 साल है, तो उस पर क्या आप कैसे कहेंगे कि वो नाअहल है, किस लिहाज से उसको नाअहल करार देंगे। फिर उन्होंने यहाँ पर जो इस्लाम की बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ़ इंस्टेंसेस हैं उनका तो हवाला दिया है, साथ उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम जब आया था तो इस्लाम की मुखालफत जिन्होंने की थी वो बड़े वायलेटिव थे। उन्होंने वायलेंटली जो है वो मुखालफत की थी पुरतशद्दुद अंदाज में, और बाद में वही जो वायलेंट लोग थे उन्होंने इस्लाम की न सिर्फ खिदमत की बल्कि उनको आज हम खुलफाए राशिदीन भी कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि शुरू में तो 3 या 4 मुसलमान थे, मगर उसके बाद इस्लाम में तौबा का और सिरात मुस्तकीम का एक असूल है, और उस असूल को अपनाते हुए कई लोग जो हैं वो राह रास्त पर आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर उन्होंने इस्लाम की खिदमत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके बाद मुख्तलिफ़ जो इंस्टेंस हैं उन पर हवाला दिया, और इस्लाम को ख़ास करके उन्होंने कहा कि आप इस्लाम को इस केस में ना लेकर आएँ, ना ही इस्लाम को जोड़ें इस केस से। फिर उन्होंने एब्डो के कानून का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि ये वो कानून है जिसके ज़रिए
جو ایک ڈکٹیٹر ہے وہ آتا ہے، وہ ہر چیز کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا ڈکٹیٹر آتا ہے، وہ ہر چیز کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہاں پر آئین کے تقدس کی بات کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو آئین کا تقدس ہے وہ تبھی ہوگا جب ہم سب اس تقدس کو مانیں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنے والد صاحب کا حوالہ دیا، قاضی محمد عیسیٰ کا۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد کو بھی ابڈو قانون کے تحت ایوب خان نے نااہل قرار دیا۔ میرے والد کا قصور کیا تھا؟ میرے والد نے صرف یہی قصور کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ پھر منافقت کی بات یہاں پر چھڑی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ کافر سے بھی برا ہوتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے اس کا تو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ منافق ہے، اس کا تو پتہ بھی ہوتا ہے، سب سچ یا حقیقت سے وہ واقف ہوتا ہے، باوجود اس کے وہ اس سے منافقت کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پر انہوں نے ریپسٹ کی بات کی کہ جو ریپسٹ ہیں وہ بھی الیکشنز لڑ سکتے ہیں۔ تو پھر ایک ایسا شخص جس سے ایک چھوٹی سی اگر غلطی ہوئی ہے، کہیں پر غلط بیانی ہو گئی ہے، جو بعد میں اس کی اصلاح بھی کر لیتا ہے، اس کو کیوں کر حق نہیں دیا جاتا؟ پھر جسٹس مسرت العلی نے ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ صادق اور امین کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صادق اینڈ امین؟ اور اس کے اوپر پھر کافی لمبی چوڑی بحث بھی نکلی، جب جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جو امین ہے اس کا ہم یہاں پر لفظ جو عربی میں اس کے معنی ہے وہ نہیں لیں گے، بلکہ جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ لیں گے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا صادق اور امین کی انگریزی ضیاء الحق کو نہیں آتی جس نے یہ سیکشنز شامل کرائے تھے؟ کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ صادق اور امین کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ باوجود اس کے اس نے صادق اور امین لکھا۔ تو آپ اس بحث میں نہ جائیں، یہ آپ کا پوائنٹ کافی کمزور ہے۔ پھر انہوں نے یہاں پر ایک اور بات بھی کہی کہ جو نان مسلمز ہیں، جو غیر مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی صادق اور امین ہو سکتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ضیاء الحق نے یہ جو سیکشنز شامل کیے ہیں بظاہر یہ صرف کنفیوژن ڈالنے کے لیے ہی شامل کیے گئے ہیں۔ کسی کا جو کریکٹر ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ کسی کے کریکٹر کے بارے میں یا کسی کا کہ کون اچھے کریکٹر کا حامل شخص ہے، اس بات کا تعین کون کرے گا؟ تو وکیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس بات کا تعین تو خدا ہی کرے گا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آج آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں۔ پھر ایک موقع کے اوپر جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے جسٹس بندیال سے متعلق کچھ انکشافات کی۔ وکیل نے بتایا کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے 2018 میں یہ فیصلہ دیا سمیع اللہ بلوچ کا، جس میں انہوں نے تاحیات نااہلی کا اصول متعارف کروایا، جس کے نتیجے میں بعد ازاں نواز شریف اور جہانگیر ترین نااہل ہو گئے تاحیات۔ مگر انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا اس کو بیس رکھا تھا، اس کی بیس تھی 2013 کا ایک فیصلہ الاڈینو بھائیو کا، جس فیصلے میں تاحیات نااہلی ہی کی گئی تھی، اور اسی فیصلے کو جواز بنا کر بنیاد بنا کر جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ فیصلہ تحریر کیا تھا 2018 میں تاحیات نااہلی کا۔ مگر پھر اس میں ایک ٹوسٹ آتا ہے، وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ جس کیس کو جواز یا جس کیس کو بنیاد بنا کر جسٹس عمر عطا بندیال نے 2018 کے اندر ایک فیصلہ دیا ہے، جب وہ کیس جو 2013 کا ہے وہ کیس اس کیس کے خلاف جو ریویو پٹیشن ہے یا نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں آئی اور سماعت کے لیے مقرر ہوئی، وہ آئی 2020 میں، اور اس بینچ میں بھی جسٹس عمر عطا بندیال ہی شامل تھے۔ مگر جسٹس عمر عطا بندیال نے الاڈینو بھائیو کے اس کیس میں جو مرکزی فیصلہ ہے جس کو بنیاد بنا کر جسٹس عمر عطا بندیال نے تاحیات نااہلی کا فیصلہ لکھا، اس فیصلے کو ہی اڑار دیا، اس فیصلے کو ہی کالعدم قرار دے دیا، سیٹ اسائیڈ کر دیا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس بات پر تھوڑے سے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی ویریشن اب آپ بتا رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے پہلے تو نہیں تھی۔ بظاہر وکیل صاحب کے اس آرگیومنٹ پر چیف جسٹس بھی کافی خوش نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ کی کافی تیاری ہے، آپ ہمیں مزید بھی پوائنٹس بتائیں۔ بظاہر نظر یہی آ رہا تھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے اپنے ہی جو فیصلے ہیں ان میں ہی کافی زیادہ تضادات ہیں۔ 3 مختلف فیصلے ہیں۔ ایک فیصلہ 2013 میں جو جسٹس عمر عطا بندیال نے نہیں دیا، کسی اور جج نے دیا، مگر اس فیصلے کے کو جواز بنا کر بنیاد بنا کر جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک فیصلہ 2018 میں دیا، اور اسی فیصلے کے بعد انہوں نے 2020 میں جو مین فیصلہ تھا اس کو اڑا دیا، اور پھر 2021 میں انہوں نے جو فیصل وافدہ صاحب ہیں ان کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا جو اپنے ہی فیصلے سے برعکس تھا جو 2018 میں انہوں نے دیا تھا۔ تو اس طرح کی جو کنٹراڈکٹری ڈیسیجنز آئے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال کے، وہ آج کافی زیادہ ان پر بحث ہوئی عدالت کے اندر، اور
چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس پر کچھ اہم آبزرویشنز بھی آئیں، مگر ابھی تک نظر یہی آ رہا ہے کہ ججز صاحبان زیادہ آبزرویشنز جو ہیں جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلوں پر نہیں دے رہے۔ چیف جسٹس نے واضح کیا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے شاید فیصلوں میں تضاد ضرور ہوگا، مگر ایک بات یہاں پر طے ہے کہ اب ان کا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، پریویل ان کا 5 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ ہی ہوگا، جس میں تاحیات نااہلی کہائی دی گئی ہے، تاحیات نااہل کیا گیا ہے۔ تو یہ اب بات واضح ہو چکی ہے، مگر اب مین چیز یہ ہے کہ جو وکیل صاحب ہیں وہ عدالت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ ہے وہ ایک ہی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے جب عدالت اس فیصلے کو ریویو کرے، اس فیصلے کو ریوائز کرے، اس فیصلے کو تبدیل کرے یا ختم کرے۔ ادروائز یہ جو سادہ قانون سازی کی گئی ہے الیکشن ایکٹ کی سیکشن 232 کے تحت ذریعے، اس کے تحت آپ تاحیات نااہلی کو ختم نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ کو آئینی ترمیم کرنا ہوگی، اور اس آئینی ترمیم کے علاوہ آپ کے پاس صرف یہی راستہ ہے کہ آپ اس فیصلے کو ہی غیر مؤثر کر دیں، اس فیصلے کو ہی ختم کر دیں۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے فوجی آمروں سے متعلق بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو آئینی ترمیم گن پوائنٹ پر ہوتی ہے، منتخب نمائندوں کی بنائی گئی قانون کی گئی جو قانون سازی ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر پھر انہوں نے ایک انتہائی اہم سوال اٹھایا، اور یہ پھر اگین جسٹس عمر عطا بندیال سے متعلق انہوں نے کہا کہ کیا جو سپریم کورٹ کے 5 فاضل ججز ہیں، جو 5 جنٹل مین، وہ پارلیمان کے 326 اراکین جو ہیں ان کے دانشمندانہ قانون سازی کو ختم کر سکتے ہیں؟ یعنی جو 5 لوگوں کا وزڈم ہے، 5 جنٹل مینز کا جو وزڈم ہے سپریم کورٹ کے 5 ججز کا، کیا وہ 326 اراکین پارلیمان کے جو وزڈم ہے یا ان کا جو دانشمندانہ ایک قانون سازی ہے اس کو ختم کر سکتا ہے؟ یہ بڑا ایک پرٹیننٹ سوال تھا۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے ایک سوال رکھا، انہوں نے کہا کہ جب قانون آ چکا ہے اور نااہلی 5 سال کی ہو چکی ہے تو تاحیات نااہلی والی بات کیسے قائم رہے گی؟ پھر چیف جسٹس نے یہاں پر کہا کہ سیاستدانوں کو نااہل کرنے کا قانون عامر نے بنایا، آپ عامروں کی حمایت کر رہے ہیں، اور صرف یہ آبزرویشن اس وجہ سے دے دی کہ وکیل صاحب نے تاحیات نااہلی کے حق میں دلائل دیے، جو کہ انکالڈ فار ایک آبزرویشن ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے۔ اگر اس کے اوپر بعد میں ایک اور وکیل صاحب نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جواب بھی دیا ہے، جب انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو نااہل کرنے کا جو قانون ہے، یعنی آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کو شامل کیا تھا جنرل ضیاء الحق نے، صادق اور امین والے آرٹیکلز کو، مگر آپ اب اس قانون کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی آمروں کی حمایت کر رہے ہیں۔ کیا کسی آمر پر نااہلی کا یہ قانون لاگو ہوا؟ جو قانون جس کے تحت کئی سیاستدان نااہل ہوئے، کیا کسی آمر پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے؟ اس کے بعد جو دوسرے وکیل صاحب ہیں اصغر سبزواری صاحب، انہوں نے مختصر دلائل دیے، مگر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا کہ تاحیات نااہلی اگر ڈکٹیٹر نے شامل کی ہے آئین کے اندر، تو اس کے بعد منتخب حکومتیں بھی پاکستان میں آئی ہیں، پارلیمان میں آئی ہیں، مگر انہوں نے اس قانون کو ختم نہیں کیا، اور یہ قانون آج بھی برقرار ہے۔ اور اس کی ایک زندہ مثال یہ وکیل صاحب نے نہیں کہا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ زندہ مثال یہ ہے 2008 سے 2013 کے درمیان حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ ایک تجویز سامنے آئی اور کوشش بھی کی گئی کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کو ختم کیا جائے، اور صادق اور امین کی جو شرط ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس وقت جماعت اسلامی ایک سائٹ پر کھڑی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی اس کو ختم کیا جائے، مگر مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے اس نے اس قانون کو برقرار رکھنے کی حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس قانون کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اور بعد ازاں چند سال گزرے، 3 سے 4 سالوں کے بعد جو چیف جسٹس جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اسی صادق اور امین والے آرٹیکل یعنی 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار پائے۔ اگر اس وقت بھلے ہی ایک ڈکٹیٹر نے اس قانون کو بنایا ہے، اس کو شامل کیا ہے آئین میں، مگر اس وقت ہمارے منتخب نمائندے اگر تھوڑی سی دانشمندانہ آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کرتے اور اس قانون کو ختم کر دیتے تو یہ بحث ہی ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ آج میں اور آپ ہم سب یہ مانتے ہیں، ججز صاحبان بھی یہ مانتے ہیں کہ صادق اور امین کی جو ایک ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا، کوئی مسلمان بھی پورا نہیں اتر سکتا ماں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو کیوں کر اس کو شامل کیا گیا ہے؟ آبویسلی جو سیاستدان ہیں، یہاں تک میں اتفاق کرتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رائے سے کہ ہمیشہ سیاستدانوں کو ہی
نشانے پر رکھنے کے لیے ہمارے جو آمر ہیں جب وہ اقتدار میں آتے ہیں غیر قانونی طریقے سے اس طرح کی قانون سازیاں کرواتے ہیں اور ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب جب آمر نہیں ہے اقتدار میں، نہ ایوب خان ہے، نہ ضیاء الحق ہے، نہ ہی پرویز مشرف ہیں، منتخب حکومتیں پاکستان میں آج بھی ہیں، وہ منتخب حکومتیں کیوں کر ان قوانین کو تبدیل نہیں کرتی اور پھر عدالتیں کیوں کر نزلہ صرف اور صرف آمروں پر گراتی ہیں، کیوں کر ان کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا؟ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان نے آج اپنے کچھ ارادے بھی ظاہر کیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب انتخابات سر پر ہے اور ہم نے اس کیس کو جلد ختم کرنا ہے، اس مسئلے کو جلد نمٹانا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، نواز شریف ان میں سے ایک ہوں گے، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تاحیات نااہلی کے باعث اب انتخابی عمل میں حصہ نہیں لے سکتے، اور اب نواز شریف صاحب اس وقت کیونکہ آنکھوں کا تارا ہے سب کے، تو ان کے حوالے سے بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب ان کو کلین چٹ ملنے والی ہے، جو تاحیات نااہلی کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی تھی وہ اب ہٹ جائے گی۔ بہرحال سماعت اب بھی جاری ہے، دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس جانب بڑھتا ہے۔ بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تاحیات نااہلی کے اس فیصلے کو ہی غیر مؤثر قرار دے دے گی اور نواز شریف صاحب آئندہ عام انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے اب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عدالت نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔